الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے. کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے. یہ بچڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی. انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی. خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے. محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے. بڑی خوشبو میں لاتا ہے محمد نام ایسا ہے. مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی. مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی. میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے. عزیزان محترم، انتہائی قدر معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز دینی بھائیوں، معصوم بچوں اور پردے کے اندر سماعت فرمانے والی میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، میرے اور آپ کے سامنے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس پاک اور معزز نبی کا، اس کائنات کے سردار امام الانبیاء کا تذکرہ چل رہا ہے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے، یعنی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس انسانیت کو وجود بخشا ہے. میں اور آپ اس کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ
मुख्तसर जुज़वी तौर पर थोड़ा थोड़ा समाअत फरमा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि वो नबी जिसका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने किया, अगर उस नबी पर वो शख्स जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखने वाला है, वो शख्स जो आपकी शक्ल और सूरत को देखना पसंद नहीं करता, अगर वो मोहम्मद अरबी का कलिमा पढ़ लेता है तो उसे मोहम्मद की निस्बत सहाबियत का लक़ब मिला करता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक पहलू का तज़किरा करना, आपकी जिंदगी के एक एक हिस्से का जिक्र करना बरकत से खाली नहीं है। आपकी जिंदगी का कोई भी गोशा हो, आपकी जिंदगी का कोई भी मसला हो, आपकी मक्की जिंदगी हो, आपकी मदनी जिंदगी हो, आपकी अपनी अज़वाज के साथ की जिंदगी हो, आपकी खानदान की जिंदगी हो, आपकी जिंदगी का एक लम्हा भी ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर अल्लाह ने बरकत ना रखी हो। इसी वजह से शायर ने शेर कहा है, दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद आप जब इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं, आपकी तशरीफ आवरी के बाद अल्लाह ने आप पर नबूवत का ताज जब सजा दिया है, अल्लाह ने आपको नबी बना दिया है। आपके नबी बनाए जाने के बाद, आपके इमामुल अंबिया बनाए जाने के बाद आप पर कुरान नाजिल होता है, आप पर अल्लाह की किताब नाजिल होती है। आप वही किताब नाजिल होती है जिस किताब को अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम किताबों के सरदार करार दिया है। आप वो किताब नाजिल होती है जिस किताब को अल्लाह ने तमाम किताबों में सबसे अफजल करार दिया है। किताब उस नबी पर नाजिल होती है जो सबसे अफजल है, वो किताब नाजिल होती है जो सबसे अफजल है, वो फरिश्ता लेकर आता है जो सबसे अफजल है। अंदाजा लगाओ, उस नबी का जिक्र क्या दिल को सुकून नहीं पहुंचा सकता है? जिसने नबी का कलिमा पढ़ा, जिसने नबी का नाम लिया, जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को कबूल किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने उनका नाम दुनिया के अंदर नहीं बल्कि आखिरत के अंदर भी अल्लाह ने उनके नाम को रोशन कर दिया है। लिहाजा हम हफ्तावारी इस प्रोग्राम के अंदर जमा होते हैं और जमा होने का मकसद हमारा यही है कि हमारे सामने उस नबी की जिंदगी का खुलासा आ जाए। मैं और आप अगर अपने किसी बच्चे का या बच्ची का रिश्ता लेने के लिए जाते हैं, रिश्ता करने के इरादे से मैं और आप जब जाते हैं, हम ये चाहते हैं अगर मेरी बच्ची है, मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे लड़के का इंतखाब किया जाए कि जो सही हो और उसके घरेलू तमाम अमूर को जान लिया जाए, उसके नस्ब को जान लिया जाए, उसके खानदान और कबीले को जान लिया जाए, वो किस तरीके के कामों के अंदर मुलव्विस है उसे समझ लिया जाए। मैं और आप जब अपनी बेटी का या अपने बेटे का रिश्ता लेकर जाते हैं तो मैं और आप ये चाहते हैं कि ऐसे लड़के का या ऐसी लड़की का इंतखाब किया जाए जो सही हो, जिसके अंदर दुनियावी एतबार से कोई कमियां ना हो, कोई बुरी आदत के अंदर मुलव्विस ना हो, ताकि उसके घर के अंदर मेरी बेटी सुकून से ये रह सके, या जिस बेटी को मैं लेकर आ रहा हूँ उसके आने के बाद मेरे बेटी का सुकून खत्म ना हो जाए, आराम खत्म ना हो जाए। हम उसके सारे बायोडाटा को जानने की फिक्र करते हैं। इसी तरीके का मरहला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का है। हमारा हाजिर होना, हमारा नबी की जिंदगी को सुनने का मकसद भी यही है कि जिस नबी का हम इत्तिबा कर रहे हैं, जिस नबी का इत्तिबा करने का दावा कर रहे हैं, हमारी समझ में बात आ जाए, हमारे सामने नबी की जिंदगी का खुलासा आ जाए कि हमारे नबी जो कायनात के सरदार हैं, वो नबी जिन्हें अल्लाह ने इमामुल अंबिया बनाया है,
उस नबी की सारी जिंदगी जो 63 साल जिंदगी है, उस जिंदगी का खुलासा क्या है? आप करते क्या थे? आप खाते कैसे थे? आप पीते कैसे थे? आप चलते कैसे थे? आपके अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात कैसे थे? आप अज़वाज मुताहरात के साथ क्या रवैया इख्तियार करते थे? आप अपनी औलाद के साथ क्या तरीका इख्तियार करते? ये सारी की सारी जिंदगी मेरे और आपके सामने आ जाए और हम उस पर अमल पैदा हो जाए। हम सबके हाजिर होने का मकसद और मंशा सिर्फ और सिर्फ यही है। इसके अलावा बाकी इस प्रोग्राम का कोई मंशा नहीं है। लिहाजा मैं बात आगे नहीं चलता हूँ। जहां तक बात आप हजरात के सामने आ गई है, उससे अगला पहलू बयान कर देता हूँ ताकि बात आसानी के साथ समझ में आ जाए। कबीले बनु जुर्हुम का दौर है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी जिस कबीले से हुई है, मेरे और आपके आका कायनात के मौला जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नसब जिस खानदान से मिलता है, जिस कबीले से मिलता है, उस खानदान का जिक्र है। अरब की सरजमीन पर इस खानदान का, इस कबीले का तसल्लुत है। वक्त ने करवट ली है, वक्त कुछ तब्दील हुआ है। हासिल ये निकला कबीले बनु जुर्हुम को मक्का की सरजमीन को छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन जब ये कबीला अब मक्का की सरजमीन को छोड़ता है, मक्का की सरजमीन से निकलकर अलग अलग इलाकों में मुल्क यमन जाता है, दूसरे इलाकों में जाता है, इन्होंने तरीक़े कार ये इख्तियार किया है कि आगे ज़मज़म का वो कुआं जिसे मुतबर्रक पानी कहा जाता है, जिसे बाबरकत पानी कहा जाता है, वो पानी जिसके अंदर अल्लाह ने शिफा रखी है, जिसे अल्लाह ने बाबरकत बनाया है, उस पानी के कुएं को कबीले बनु जुर्हुम के जो मानने वाले लोग हैं, जब इन्होंने अरब की सरजमीन को छोड़ा है, उस कुएं के अंदर मुख्तलिफ किस्म की चीजों को डालकर उसे पाट कर चले गए, बिल्कुल उसे बंद करके चले गए। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा मोहतरम हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो आपके दादा हैं, पहले आपके सामने ये छोटा सा जुज़ और बयान करूं ताकि आपकी बात समझ में आ जाए। आपके जो दादा हैं, आपके दादा का असल नाम शीबा है। शीबा इस वजह से कहा जाता है कि आप जब पैदा हुए तो आपके सर के अंदर सामने के कुछ हिस्से पर आपके सफेद बाल पैदाइशी तौर पे थे। इस वजह से आपको शीबा कहा जाता है। बाज़ मुअर्रिखीन ने आपका नाम शीबतुल हम्द नकल किया है। लिहाजा आपका नाम अब्दुल मुत्तलिब कैसे पड़ा, आपको अब्दुल मुत्तलिब कब से कहा जाने लगा, तो इसका मुख्तसर सा वाक़या ये है, आपके वालिद मोहतरम यानी आपके जो दादा हैं, उनके वालिद मोहतरम आपको लेकर मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पर गए हैं। वो मदीना जो आपकी तशरीफ आवरी से पहले मोहम्मद अरबी के इस दुनिया के अंदर आने से पहले यस्रिब के नाम से जाना जाता था, जिसे यस्रिब के नाम से पूरे आलम के अंदर ये यस्रिब के नाम से पहचान हासिल है। मेरे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब और उनके बाप यानी आपके परदादा हाशिम अपने बेटे अब्दुल मुत्तलिब को लेकर मदीना मुनव्वरा गए। अब्दुल मुत्तलिब जो आपके दादा हैं, उनके एक भाई हैं जिनका नाम मुत्तलिब था, जो हाशिम की औलाद से ताल्लुक रखते थे। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा आप अपने बेटे अब्दुल मुत्तलिब को मदीना की सरजमीन पर जब लेकर गए हैं, वहां पर आपका इंतकाल हो गया है, यानी हाशिम का इंतकाल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो परदादा हैं, उनका इंतकाल हो गया। अब आप अपने ननिहाल के अंदर हैं, अपने ननिहाल में रहते हैं। आपके जो दादा है, उनके भाई मुत्तलिब
مکہ کی سرزمین پر آباد ہیں، مکہ کے باشندے ہیں، کہنے کو یہ بھی مکہ کے باشندے تھے کیونکہ آپ کا سلسلہ جو ملتا ہے وہ مکہ کی سرزمین سے ملتا ہے۔ آپ کے دادا کے جو بھائی مطلب ہیں ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اپنے بھتیجے کو وہاں سے لے کر آ جاتا ہوں، لہذا وہاں سے لینے کے لیے گئے اور مطلب کو اپنے ساتھ لیا ہے۔ جب آپ مدینے سے مکہ کی جانب روانہ ہوئے، مکہ کی جانب جب آپ روانہ ہوئے، اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ لیا ہے اور اپنے اونٹ پر اپنے ساتھ سوار کیا ہے۔ بھتیجے کے کپڑے پوشیدہ ہیں، جیسے غلاموں کے کپڑے ہوتے ہیں، کپڑے خوبصورت نہیں ہیں، گندے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اب مکہ کے اندر جب داخل ہوئے، دل میں خیال آیا کہ جب میں مکہ کے اندر داخل ہوں گا تو میرے اس بھتیجے کی حالت کو دیکھ کر لوگ کیا کہیں گے کہ مختلف اس بچے کو اپنے ساتھ سوار کیے ہوئے۔ لہذا آپ نے دل میں یہ فیصلہ کیا کہ جب آپ مکہ کی سرزمین پر آئے تو لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ مختلف یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا عبدی، یہ میرا غلام ہے۔ دل میں خیال یہ تھا کہ میں لوگوں کو اپنا غلام بتا دوں گا کہ یہ میرا غلام ہے، گھر پہ جانے کے بعد اس کے کپڑے صاف ستھرے کر دوں گا، اچھے کپڑے اس کو پہنا دوں گا، پھر میں لوگوں کے سامنے یہ بات بتا دوں گا کہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ لہذا آپ گھر کے اندر لائے، راستے میں لوگوں نے پوچھا تو کہہ دیا کہ یہ میرا غلام ہے۔ گھر کے اندر لائے، اچھے کپڑے پہنائے، لیکن اس کے بعد لوگ آپ کو آخری عمر تک عبد المطلب کے غلام کے نام سے جانتے تھے، اور آپ کا یہ لقب اتنا مشہور ہوا کہ آپ کا اصل جو نام تھا لوگوں سے وہ غائب ہو گیا اور آپ کو عبد المطلب کہنا لوگوں نے شروع کر دیا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب حتیم کعبہ کے اندر آرام فرما رہے ہیں، حتیم کعبہ میں آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ کی آنکھ لگی، آپ نے خواب میں دیکھا ایک شخص آیا اور آ کر آپ سے کہتا ہے احفر برا، برا کو کھودیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے کہا ومل برا، برا کیا چیز ہے؟ فرشتہ اتنی بات کے اندر چلا گیا۔ دوسرا دن ہوا، دوسرے دن آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ نے پھر وہی خواب دیکھا کہ آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور خواب میں آ کر آپ سے کہتا ہے احفروا موزونہ، موزونہ کو کھودیے۔ اللہ کے نبی کے دادا نے فرشتے سے جو آپ کے پاس خواب میں آ رہا ہے اس سے پوچھا ومل مظنونہ، مظنونہ کیا چیز ہے؟ فرشتہ جو آپ کے پاس خواب میں آیا تھا یہ بات آپ کی زبان سے سنی اور چلا گیا۔ تیسرا دن ہوا، تیسرے دن میں آپ خواب کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے احفروا طیبہ، آپ پاکیزہ کنویں کو، طیبہ کو کھودیے۔ آپ نے پھر کہا وما طیبہ، یہ طیبہ کیا چیز ہے؟ فرشتہ جو آپ کے پاس خواب میں آیا تھا پھر چلا گیا۔ جب چوتھا دن ہوا، چوتھا دن آپ کے پاس فرشتہ آیا اور آ کر آپ سے کہا احفروا زمزم، زمزم کو کھودیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے فرشتے سے اس کی علامت پوچھی ہے، علامت معلوم کی ہے خواب کے اندر کہ احفروا زمزم، جس کے کھودنے کا مجھے حکم دیا جا رہا ہے وہ کنواں کس جگہ پر ہے؟ فرشتے نے آپ کو علامت بتلائی ہے۔ لہذا اگلا دن ہوا، آپ بیدار ہوئے ہیں، بیدار ہونے کے بعد آپ نے اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یا تو آپ کے 9 چچا اور تاؤ تھے اور یا آپ کے 11 چچا تھے۔
اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب اپنی سب سے بڑے بیٹے جن کا نام حارث ہے انہیں ساتھ لے کر آپ اس جگہ پر پہنچے جہاں پر زمزم کا کنواں واقع ہے، جہاں پر زمزم کا کنواں موجود تھا، اور آپ نے کنویں کو کھودنا شروع کیا ہے۔ عرب کے لوگ آپ کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے، آپ کو کنواں کھودنے سے روکنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے یہ منت مانی ہے کہ اللہ اگر تو نے مجھے 10 بیٹے دیے تو میں ایک بیٹے کو اللہ کے نام پہ ذبح کروں گا۔ لہذا یہ دعا کی ہے، کنویں کو کھود رہے ہیں کہ جو مخالف قریش کنویں کو کھودنے سے منع کر رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے 10 بیٹے دے جو یہ قریش کی مخالفت کو روک سکے، اگر تو نے مجھے 10 بیٹے دیے تو میں تیرے نام پر ایک بیٹے کو ذبح کروں گا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ کو اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے، 10 بیٹے اللہ نے آپ کو دیے ہیں۔ آپ کے دادا عبد المطلب اپنی اس منت کو بھول گئے جو آپ نے اللہ سے کنواں کھودتے وقت کی تھی۔ دیکھتے کیا ہے کہ خواب میں آپ سوئے ہوئے ہیں، خواب میں ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اے عبد المطلب تم نے جو منت مانی تھی اس منت کو پورا کرو، اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر جو قربان کرنے کے آپ نے اللہ سے منت مانی تھی اللہ کے نام پر اپنے ایک بیٹے کو قربان کرو۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا ہے اور بیٹوں کو جمع کرنے کے بعد سب سے مشورہ لیا کہ بیٹا میں نے اللہ سے منت مانی تھی کہ اگر اللہ مجھے 10 بیٹے دے گا تو میں ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کروں گا، اللہ کے نام پر اسے ذبح کروں گا، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ آپ کے بیٹوں نے مشورہ دیا کہ ابا جان جب آپ نے منت مانی ہے تو آپ جسے چاہیں اللہ کے نام پر قربان کریں، ہم سب تیار ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے قرآن اندازی کی ہے اور قرآن اندازی میں آپ نے سارے بیٹوں کے نام لکھے ہیں اور پرچیوں کو زمین پر ڈال کر ایک پرچی کو اٹھوایا ہے کہ جس کا نام نکلتا ہے اس کو ذبح کر دیا جائے۔ لہذا جب قرآن اندازی کی گئی تو قرآن اندازی میں کائنات کے سردار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کا نام قرے کے اندر آتا ہے، اور روایت میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے والد کو اتنا حسین اتنا خوبصورت بنایا تھا۔ روایات اس بات کی شاہد ہیں کہ عرب کی سرزمین پر نہیں بلکہ اگر دیکھا جائے تو ساری دنیا میں حضرت عبداللہ سے زیادہ کوئی خوبصورت انسان نہیں تھا۔ اللہ نے آپ کو اتنا خوبصورت بنایا تھا، اور اللہ آپ کو خوبصورت بناتا بھی کیوں نہ، کیونکہ آپ کی پیشانی سے اللہ اس نبی کو پیدا کرنے والا تھا جو تمام انبیاء کا سردار اور تمام انسانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اللہ نے دنیا کے اندر جو حسن رکھا ہے، آپ نے دیکھا کہ کتنے کتنے خوبصورت انسان ہیں۔ اللہ نے ساری دنیا کے حسن کا ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا ہے، اور یوسف علیہ السلام کتنے خوبصورت ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بھی میرے نبی کے حسن کے مقابلے میں کم ہے۔ ایک شاعر نے شعر یہ کہا ہے کہ جب مصر کی عورتوں نے
حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا ہے۔ شاعر بیان کرتا ہے کہ اگر میرے نبی کے حسن کو دیکھ لیتی تو اپنی گردنوں کو قربان کر دیتی۔ میرے نبی کا حسن کا یہ عالم تھا، لہذا قرآن اندازی کی گئی۔ جب قرآن اندازی میں آپ کا نام آیا تو آپ کی پھوپھیاں، جو آپ کی 6 پھوپھیاں ہیں، صفیہ، عاتقہ، برہ، بیضہ، عربہ، امیمہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں ہیں۔ جب دیکھا کہ ہمارا وہ بھائی جو سب سے خوبصورت ہے وہ اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے گا، تو بہنیں آڑے آ گئی اور یہ کہا کہ ابا جان آپ کاہنوں سے پوچھ کر کوئی اور راستہ نکال لیجیے تاکہ ہمارا بھائی بچ جائے۔ لہذا آپ کے دادا نے مشورہ کیا ہے تو آپ کو کاہنوں نے یہ مشورہ دیا، عالموں نے اس زمانے کی مشورہ دیا کہ آپ ایک قرآ عبداللہ کے نام کا بناؤ اور ایک قرآ اونٹوں کے نام کا بناؤ اور انہیں ڈالو۔ جب عبداللہ کا نام آئے تو آپ اونٹوں کا اضافہ کرتے رہنا۔ نام ڈالا گیا۔ جب پہلی مرتبہ نام ڈالا تو اب بھی قرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ کا نام آیا۔ آپ نے 10 اونٹ قربان کی۔ دوسری مرتبہ پھر قرآ ڈالا تو دوسری مرتبہ بھی آپ کے والد محترم عبداللہ کا نام آیا۔ آپ کے دادا نے پھر 10 اونٹ قربان کیے۔ تیسری مرتبہ ڈالا، پھر عبداللہ کا نام آیا، پھر آپ نے 10 اونٹ قربان کیے۔ لہذا 10ویں مرتبہ جب نام ڈالا تو 10ویں مرتبہ بھی نام عبداللہ کا ہی آیا، اونٹوں کے نام پر قرآن نہیں آیا۔ 11ویں مرتبہ جب قرآن ڈالا گیا تو اس میں اونٹوں کا نام آیا۔ پھر آپ نے مکمل 100 اونٹوں کو اللہ کی راہ میں ذبح کیا ہے۔ پھر آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ بچ گئے۔ آپ انتہائی خوبصورت، انتہائی حسن کے مالک، اللہ نے آپ کو بڑے حسن سے نوازا تھا۔ عرب کی سرزمین پر یہ بات مشہور تھی، آپ بڑے پاکیزہ مزاج تھے۔ آپ کی مزاج میں بڑی سادگی تھی، سنجیدگی تھی۔ آپ اپنی عزت اور آبرو کی بڑی حفاظت کیا کرتے تھے، بڑے حسین بھی تھے، بڑے خوبصورت بھی تھے۔ اللہ نے آپ کو ہر طریقے کے کمال سے آپ کو نواز رکھا تھا۔ لہذا جب آپ بالغ ہوئے ہیں تو آپ کی پیشانی کے اندر وہ نور جو آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی میں چمک رہا تھا، عرب کی تمام لڑکیاں، جیسا کہ روایت میں بیان کیا جاتا ہے، قبیلہ بنی عبد شمس کی لڑکیاں، قبیلہ عبد مناف کی لڑکیاں اس خواہش میں تھی کہ ہماری شادی عبداللہ سے ہو جائے، ہمارا نکاح عبداللہ سے ہو جائے۔ حتیٰ کہ محققین یہ بیان فرماتے ہیں کہ عرب کی سرزمین کی جو لڑکیاں اس زمانے کے اندر جوان تھی وہ یہ چاہتی تھی کہ میری شادی عبداللہ سے ہو جائے، کیونکہ آپ اتنے خوبصورت تھے۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ایک مرتبہ جب آپ کے نکاح کا مرحلہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کو آپ کے دادا عبد المطلب نکاح کے لیے آپ کو مدینہ کی سرزمین پر لے کر جا رہے ہیں، تو آپ راستے میں جب اپنے گھر سے نکلے ہیں، راستے میں ایک عورت سے ملاقات ہوتی ہے جو مقامی تبارہ کی رہنے والی ہے، جو یمن کا ایک شہر ہے۔ لہذا آپ راستے سے جا رہے ہیں، اس عورت سے ملاقات ہوئی، اس نے عبداللہ کی پیشانی کے اندر آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چمکتا ہوا دیکھا، تو عبداللہ جب آپ کے والد ہیں ان سے یہ کہا کہ عبداللہ میں یہ چاہتی ہوں کہ تو میرے ساتھ ابھی فوراً ہی جمع کرے، میرے ساتھ صحبت کر لے۔
حضرت عبداللہ آپ کے والد نے یہ کہا کہ میں شریف آدمی ہوں اور شریف آدمی اپنی عزت آبرو اور اپنی دین کی حفاظت کرتا ہے، لہذا آپ محفوظ ہو گئے۔ یہ عورت کاہنہ عالمہ عورت ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پڑھ رکھا تھا اور اس نے وہی نور حضرت عبداللہ کی پیشانی کے اندر چمکتا ہوا دیکھا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا آپ اپنے بیٹے عبداللہ کو مدینے کی سرزمین پر لے کر گئے ہیں اور آپ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کرایا ہے، جو آپ قبیلہ بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والی ہے، اس سے آپ کا نکاح کرا دیا گیا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ کے دادا کا بھی ایک نکاح اسی خاندان میں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نکاح حضرت آمنہ سے اللہ کے نبی کے دادا نے کرایا ہے، قبیلہ بنو زہرہ سے، کہ اس خاتون سے جس کا نام آمنہ ہے آپ کے دادا نے کرایا ہے۔ یہاں پر ایک واقعہ اور بھی بیان کر دوں کہ آپ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہی کیوں ہوا ہے۔ قبیلہ بنو زہرہ کی تو اور بھی بہت ساری عورتیں ہیں، لیکن آپ کا نکاح خاص کر حضرت آمنہ سے ہی کیوں کیا گیا ہے؟ آپ نے یہ بات بارہا سنی ہوگی، عرب کا یہ دستور تھا، عرب کا یہ طریقہ کار تھا کہ اگر عرب کے اندر کوئی بچی پیدا ہوتی تو اس بچی کو وہ زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ دفن کرنے کی دو وجوہات ہوتی تھی، ایک وجہ تو یہ ہوتی تھی کہ وہ اس قابل نہیں ہوتا تھا کہ اپنی بیٹی کی پرورش کر سکے، کیونکہ عرب کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ عرب کا جو علاقہ ہے، عرب کے جو لوگ ہیں، زیادہ تر عرب کے لوگ خانہ بدوش ہوتے تھے، ان کا کوئی اپنا مستقل کاروبار نہیں ہوتا تھا، وہ خانہ بدوش لوگ ہوتے، یہاں جہاں پہنچ گئے وہیں پر اپنا پڑاؤ ڈال لیا، یہ طریقہ کار ان کا تھا۔ تو یا تو تنگی کی وجہ سے عرب کے لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور یا آر محسوس کرنے کی وجہ سے، یہ بات محسوس کرنے کی وجہ سے بچی جوان ہوگی، بچی کا کئی نکاح ہوگا اور پھر فلاں شخص، فلاں برادری کا، فلاں قبیلے کا فلاں شخص میرا داماد کہلائے گا، یہ بات برداشت نہیں کرتے۔ اسی زمانے میں ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام سودا بنت زمعہ تھا، جو انتہائی سیاہ ہے، رنگ انتہائی کالا ہے، اور سیاہی کالا پن اس کے چہرے سے چمک رہا ہے۔ اس کے باپ نے یہ حکم دیا کہ اس بچی کو زندہ دفن کر دیا جائے۔ دفن کرنے والا جب لے کر چڑھا، جنگل کے اندر ہجوم نامی مقام پر دفن کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ جب دفن کرنے والا اس جگہ پر پہنچا اور اس نے زمین کے اندر گڑھے کو کھولا تو آسمان سے ایک آواز آئی کہ اس بچی کو دفن مت کرو، اگر تم اسے پالنا نہیں چاہتے اسے جنگل میں اسی حال میں چھوڑ دو، لیکن اسے دفن مت کرو۔ لہذا دوسری مرتبہ اس نے پھر کوشش کی، پھر یہی آواز آئی کہ اس بچی کو دفن مت کرو، اگر تمہیں پرورش نہیں کرنا ہے تو اسے جنگل میں اسی حال میں چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اب یہ جو دفن کرنے والا ہے اس کے دل میں بات کھٹک گئی، اس نے سوچا کہ کچھ تو خوبی اس لڑکی کے اندر ہے کہ جو دفن کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ یہ اس لڑکی کو لے کر اس کے باپ زمعہ کے پاس آیا اور اسے سارا ماجرا بتایا۔ باپ نے یہ کہا کہ اس لڑکی کو باقی رکھا جائے، یقیناً یہ لڑکی بڑی ہو کر ہمارے لیے فائدے مند ثابت ہو سکتی ہے۔ لڑکی جوان ہوئی، جوان ہونے کے بعد پڑھی لکھی اور کاہنہ بن گئی۔ ایک مرتبہ اس عورت نے یہ کہا کہ بنو زہرہ کا
جو خاندان ہے بنو زہرا کے اندر یا تو کوئی خود نذیر ہے اور یا بنو زہرا کی عورتوں میں سے کسی کے پیٹ سے نذیر پیدا ہوا۔ نذیر کے معنی آتے ہیں ڈرانے والا، اور ایسا ڈرانے والا جو لوگوں کے دلوں سے ساری چیزوں کا خوف نکال کر اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر بٹھا دے۔ لہٰذا جب یہ عورت کاہنہ بن گئی تو اس کے سامنے قبیلہ بنو زہرا جو قبیلہ تھا اس کی عورتوں کو اس کے سامنے لایا گیا، اور اس نے سب کے اندر علامت دیکھی۔ جب آخر میں آمنہ کا نمبر آیا، حضرت آمنہ کو دیکھ کر اس عورت نے جس کا نام سودا بنت زمعہ ہے اس نے کہا ہو نہ ہو یقیناً یہ وہی عورت ہے جس کے پیٹ سے اللہ نذیر پیدا کرے گا۔ لہذا آپ کا نکاح حضرت عبد المطلب نے اسی پیشین گوئی کے مطابق جو سودا بنت زمعہ نے کی تھی اسی پیشین گوئی کے مطابق آپ کا نکاح حضرت آمنہ سے آپ کے دادا عبد المطلب نے کرایا۔ آپ کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کرنے کے بعد آپ کے دادا اپنی بہو کو حضرت عبداللہ اپنی دلہن کو اپنی بیوی کو اپنے گھر لے آئے۔ ایک عجیب اتفاق یہاں پر آپ کے سامنے اور بیان کروں، بڑے تعجب کی بات ہے، میرے نبی کا سلسلہ نسب اور میری نبی کی زندگی کو اللہ نے بڑی معزز ترین بنایا ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو ہم سب کو سبق دیتا ہے۔ آپ واپس تشریف لائے، آپ نے جمرہ وسطیٰ کے قریب ایک جگہ ہے جسے شعبہ ابی طالب کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ گھاٹی جہاں پر مکہ کے ظالموں نے آپ کے ماننے والوں کو، آپ کے خاندان والوں کو اس کے اندر نظر بند کر دیا تھا۔ آپ پر کھانا پینا یہاں تک کہ آپ کا حقہ پانی سب بند کر دیا گیا تھا۔ اس گھاٹی کے اندر آپ نے یعنی آپ کے والد عبداللہ نے اپنی بیوی حضرت آمنہ سے صحبت کی ہے، اور یہ پیر کا دن تھا، اور جس دن نبی تشریف لائے ہیں وہ بھی پیر کا دن تھا۔ یہ عجیب اتفاق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پیدائش کا ایک ایک حصہ، ایک ایک لمحہ بڑی باترتیب بڑے مرتب طریقے سے رکھا ہے۔ جب آپ اپنی بیوی حضرت آمنہ سے صحبت کر کے اپنی سسرال مدینہ جا رہے ہیں، عرب کا یہ دستور تھا کہ کچھ دن لڑکی اپنی سسرال میں قیام کرنے کے بعد جب اپنے گھر چلی جاتی تو پھر اس کا جو شوہر ہوتا وہ جب اسے بلانے جاتا تو وہ 3 دن وہاں پر قیام کیا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ راستے سے جب گزرے ہیں تو آپ کو وہی عورت راستے میں دوبارہ ملی جس نے آپ سے بدکاری کرنے کی درخواست کی۔ جب آپ سے وہ عورت دوبارہ راستے میں ملی ہے، اب یہ عورت بالکل خاموش تھی، اس نے آپ سے کچھ نہیں کہا۔ اب خود عبداللہ نے کہا کیا تم مجھ سے وہ فرمائش نہیں کرتی جو آپ نے پہلی مرتبہ مجھ سے مل کر زنا کی بدکاری کی فرمائش کی تھی؟ تو اس نے حضرت عبداللہ سے کہا ہے کہ عبداللہ میں بدکار عورت نہیں ہوں، میں زانیہ عورت نہیں ہوں، بلکہ تمہاری آنکھوں کے درمیان پیشانی پر ایک اللہ کا نور نظر آ رہا تھا اور میں کائنہ عورت ہوں۔ میں یہ چاہتی تھی کہ وہ نور جو تمہاری پیشانی کے اندر ہے وہ نور میرے پیٹ کے اندر آ جائے۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ میری شادی ہو چکی ہے، میری شادی حضرت آمنہ سے قبیلہ بنو زہرا کے خاندان کے خاتون آمنہ سے میری شادی ہو گئی ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ اے عبداللہ آپ اپنی بیوی کو جا کر یہ بشارت دے دو کہ جو اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہے وہ معمولی انسان نہیں ہے بلکہ وہ تو کائنات کا سردار ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمک رہا ہے
وہ اب آپ کے پیشانی سے نکل کر حضرت آمنہ کے جسم تک پیٹ تک پہنچ چکا ہے۔ حضرت آمنہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے بالغ ہونے کے بعد ایسا ہوتا تھا کہ مجھے MC کے ایام نہیں ہوتے، پیریڈ نہیں ہوا کرتے تھے۔ کچھ اسی طریقے کی صورتحال جب ہوئی، جب میرے پیٹ میں عبداللہ کا نطفہ آ گیا، میرے پیٹ میں جب عبداللہ کا نطفہ آیا تو پیریڈ بند ہو گئے۔ میں یہ سمجھتی رہی کہ میرے جو پیریڈ بند ہوئے ہیں اس کی وجہ وہی ہے جو پہلے عام طور سے بند ہو جاتے تھے، مجھے پتہ تک نہیں چلا کہ عبداللہ میرے پیٹ کے اندر آ گیا۔ فرماتی ہے آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب پیٹ کے اندر بچہ آتا ہے تو پیٹ میں بچہ آنے کے بعد عورت کے جسم میں تھکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، تھکن پیدا ہو جاتی ہے، بوجھ پیدا ہو جاتا ہے، طبیعت کے اندر الجھن سی پیدا ہو جاتی ہے، دل مچلانے لگتا ہے اور طرح طرح کی پریشانیاں اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اما آمنہ بیان کرتی ہے جب میرے پیٹ کے اندر محمد کا نور آیا تو میری تمام حمل کی مدت ایسی گزر گئی کہ مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ میرے پیٹ کے اندر بچہ ہے۔ آگے حضرت آمنہ کے پیٹ کے اندر جب میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جہاں پر دھوم دیتی تھی اس سے خوشبو آیا کرتی تھی، جس علاقے سے آپ چل کر چلی جاتی اس جگہ سے وہ راستہ معطر ہو جایا کرتا تھا، خوشبو اس راستے پر آیا کرتی تھی، کیونکہ آپ کے پیٹ کے اندر کائنات کا سردار ہے، آپ کے پیٹ کے اندر امام الانبیاء ہے، آپ کے پیٹ کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہذا جب ایک مرتبہ آپ کے دادا سے کچھ لوگوں نے شکایت کی ہے کہ آپ کے بیٹے عبداللہ کی بہو بیوی بیوہ ہے اور وہ اتنا قیمتی اور اتنا خوشبودار عطر خرید کر لاتی ہے کہ اپنے جسم پر اتنا خوشبودار عطر وہ لگاتی ہے، ہم نے آج تک عرب کے بڑے بڑے رئیس زادوں کو ایسا عطر لگاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے اپنے بیٹے کی بہو حضرت آمنہ کو بلایا اور پوچھا کہ بیٹی یہ تم عطر کہاں سے خریدتی ہو، تمہیں کون لا کر دیتا ہے؟ تو اما آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں ابا جان میں نے آج تک کوئی عطر استعمال نہیں کیا ہے، ابا جان آج تک میں مکہ کے کسی بازار کے اندر عطر خریدنے کے لیے نہیں گئی ہوں، میں نے آج تک کسی بازار کو نہیں دیکھا ہے، میں عطر کے بازار تک نہیں جانتی۔ تو پوچھا عبد المطلب نے کہ بیٹی پھر تیرے جسم سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ تو حضرت آمنہ نے کہا ابا جان جس دن سے یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا ہے میں دیکھتی ہوں اگر میں گرمی کے اندر چل رہی ہوں تو بادل مجھ پر سایہ کر لیتا ہے، اے ابا جان میں جہاں دھوپ دیتی ہوں اس دھوپ کے اندر خوشبو پیدا ہوتی ہے اور میں جس جگہ سے پانی پی لیتی ہوں اس پانی کے اندر خوشبو پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کے دادا عبد المطلب حیرت میں پڑ گئے۔ دادا آپ ایک مرتبہ جب یہ ساری باتیں آپ نے سنی ہیں، مکہ کے لوگ جب آپ سے آ کے شکایت کرتے ہیں تو آپ اب کسی کی بات کا یقین نہیں کرتے، آپ کو بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ اللہ میرے گھر کے اندر ایسا بچہ پیدا کرنے والا ہے کہ جو تمام دنیا میں سب سے افضل ہوگا، تمام دنیا میں سب سے برتر ہوگا۔ اما آمنہ بیان فرماتی ہیں میں ایک مرتبہ گھر کے اندر سو رہی ہوں، ایسی حالت ہے کہ کچھ نیند بھی ہے اور کچھ جگ بھی رہی ہوں، خلودگی کی حالت ہے۔
اسی حال کے اندر ایک فرشتہ آتا ہے اور آ کر مجھ سے یہ کہتا ہے کہ آمنہ، جو تیرے پیٹ کے اندر بچہ ہے نا، اس بچے کا نام تجھے احمد رکھنا ہے، کیونکہ اس کا نام اللہ نے توریت میں احمد بیان کیا ہے۔ اے آمنہ، اس بچے کا نام اللہ نے انجیل میں احمد بیان کیا ہے۔ اے آمنہ، یہ جو تیرے پیٹ کے اندر بچہ ہے نا، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے، اس بچے کا نام تجھے محمد رکھنا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے اس کا نام محمد بیان کیا ہے۔ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں، قربان جائیے میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب میں درد ذہ کے اندر مبتلا ہوئی ہوں، حضرت آمنہ کے بطن سے اب اس نور کی جدائی کا وقت قریب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت قریب ہے، صبح صادق کا وقت ہے، پیر کا دن ہے، صبح صادق کے وقت کائنات کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں۔ اما آمنہ بیان فرماتی ہیں، اللہ نے مجھے ایسا بیٹا دیا ہے، اللہ نے مجھے ایسا بیٹا عطا فرمایا کہ جب میرا بیٹا میرے جسم سے نکل کر الگ ہوا ہے، میں دیکھتی جاؤں کہ میرا بیٹا اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ یہاں تک آپ کی پیدائش کی سارے حالات جو آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھے ہیں، وہ سارے حالات بیان کیے گئے۔ اس کے بعد آپ کے دادا محترم نے آپ کا نام محمد رکھا ہے اور آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا ہے، اور یہی دونوں نام ایسے نام تھے کہ جب عرب کی سرزمین پر آپ کا نام احمد اور محمد جب لوگ سنتے تھے تو سننے کے بعد آپ کا نام سن کر حیرت میں پڑ جاتے تھے کہ عبد المطلب نے ایسا نام رکھا کہ ہم نے آج سے پہلے ایسا نام نہیں سنا ہے۔ عرب کے اندر بڑے بچے پیدا ہوئے ہیں، ہم نے آج تک کسی کا ایسا نام نہیں سنا جیسے عبد المطلب نے اپنے بیٹے محمد، عبداللہ کے بیٹے محمد کا نام رکھا ہے، احمد نام رکھا ہے۔ ہم نے آج تک ایسا کوئی نام نہیں دیکھا ہے۔ اس کے بعد آپ کے خاندان کے اندر جب دائیوں نے آپ کے دادا کو اپنے آپ کے پوتے محمد عربی کی خوشخبری سنائی ہے تو آپ کے تمام خاندان کے اندر خوشیوں کی لہر دوڑ گئی، اور ایسی خوشیوں کی لہر دوڑی وہ ابو لہب جو آپ کی جان کا کٹر دشمن بنا ہے، جس پر اللہ نے لعنت برسائی ہے۔ جب ابو لہب نے آپ کی پیدائش کا ذکر سنا ہے، آپ کی پیدائش کی خبر سنی ہے، تو اس نے بھی خوشی کے مارے اپنی بیٹی، اپنی ماں صوفیہ کو آزاد کر دیا ہے اور کہا کہ جان تو میری قید کے اندر بہت دن سے ہے، لیکن آج میں اپنی بھتیجے کی خوشی کے اندر تجھے آزاد کرتا ہوں، تو آزاد ہے۔ آج کے بعد میں تجھے غلام نہیں بنانا چاہتا۔ آپ کے خاندان کے اندر خوشی کی لہر دوڑی ہے۔ 3 دن تک آپ کی والدہ محترمہ نے اپنی چھاتی سے محمد عربی کو دودھ پلایا، اس کے بعد آپ کی چھاتی سے ابو لہب کی باتی صوفیہ نے آپ کو دودھ پلایا ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ کی رضائی ماں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے۔ یہ آپ کی زندگی کا مختصر سا حصہ ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے۔ اسی وجہ سے وہی شعر میں دوبارہ آپ حضرات کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اسی وجہ سے تو شاید میں یہ شعر کہے ہیں۔ شاید اندازہ ہو آپ کو کہ کس وجہ سے، شاید کس پس منظر کو دیکھ کر یہ